हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशां, पड़ेंगे दारो रसन के लाले। कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी। यहीं अजाब सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। Call out to every ruler, every holder of power to secure and mind their own ledger of deeds. For when the massive wave of the fearless one rises, even the gallows and executioners will tremble in panic. There will be no one to shield or save them. Reward and punishment shall both be served right here. Retribution and recompense shall unfold right here. Right here, from this very earth, the roar of resurrection will rise. And right here, the day of judgment shall begin. आज एक इनकलाब की कहानी, कॉकरोचेस के इनकलाब की कहानी, और मेरा प्यारा नंदू। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को मुख्तलिफ फोबियाज होते हैं। किसी को बुलंदियों से डर लगता है तो किसी को गहरे पानियों से, कोई अंधेरे से डरता है तो कोई छिपकली से। हिंदुस्तान में मेरे प्यारे नंदू समेत तमाम सियासतदान, मेन स्ट्रीम मीडिया और यहां तक के आला अदलिया भी आजकल एक छोटे से कीड़े से शदीद खौफजदा हैं। एक ऐसा कीड़ा जो रहता तो नालियों और गटरों में है, लेकिन इतना सख्त जान है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी जिंदा बच निकलता है। जी हां, कॉकरोच। और इसके पीछे भी वही नौजवान हैं जो इससे पहले बांग्लादेश और नेपाल में इनकलाब बर्पा कर चुके हैं, जेन जी। दरअसल इंडिया के मौजूदा सियासी और समाजी मंजरनामे पर जेन जी की एक ऐसी लहर उठी है जिसने रिवायती सियासतदानों, मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हत्ता के आला अदलिया की भी नींदें हराम कर रखी हैं। इस तहरीक का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, CJP। एक ऐसा नाम जो शुरू तो तंज और मिजाज एक सटायर से हुआ, लेकिन अब यह महज कोई मजाक या मीम नहीं रहा, बल्कि ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल और यूथ प्रोटेस्ट बन चुका है, जिसने नंदू सरकार के ईवानों में खलबली मचा दी है। ये सोच कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, एक तहरीक की शक्ल कैसे इख्तियार कर गई, नंदू और उसके हमनवा इससे इतने खाइफ क्यों हैं? क्या यह तहरीक एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स में तब्दील हो सकती है? इलेक्शन लड़ने के लिए इन्हें किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा? इस पार्टी की पोस्ट में काफका की तस्वीरें क्यों लगी हैं? इनसे डर के नंदू ने इनको कैसे निशाना बनाना शुरू कर दिया है? क्या यह तहरीक कामयाब भी होगी कि नाकाम? आज इस सब पर बात होगी, तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। क्या आप हिंदुस्तानी शहरी हैं? क्या आप सुस्त, बेरोजगार या हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप इंडिया की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी में शमूलियत के अहल हैं। मई 2026 के वस्त में सोशल मीडिया पर जन्म लेने वाली यह तहरीक चंद ही दिनों में लाखों दिलों बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। इसका बाकायदा एक तराना भी है, और इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने महज चंद दिनों में 20 मिलियन, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं, जो इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के 8.8 मिलियन फॉलोअर से कहीं ज्यादा है। मुक्तदर हल्के हैरान हैं कि एक कीड़े के नाम पर बनने वाली गैर रस्मी तंजीम कैसे देखते ही देखते नंदू हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। और इस सब के पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो जुमला है जिसने बारूद को चिंगारी दिखाई। ये सब कुछ अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे नौजवानों का वो गुस्सा है जो बरसों से दबाया जा रहा था। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक
کیس کی سماعت کے دوران غصے میں آ کر احتجاج کرنے والے اور آن لائن آواز اٹھانے والے بے روزگار نوجوانوں اور سماجی کارکنوں کو کاکروچ اور سوسائٹی کے پیراسائٹ سے تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں کوئی نوکری نہیں ملتی، تو یہ سوشل میڈیا یا RTI ایکٹیوسٹ بن کر پورے سسٹم پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضور، انڈیا کے کروڑوں پڑھے لکھے لیکن بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہ الفاظ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں کل بے روزگار افرادی قوت کا تقریباً 83% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ حال ہی میں دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ نیٹ UG میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے پیپر لیک ہونے کے سکینڈل نے 23 لاکھ طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا، جس سے غصہ مزید بڑھ گیا۔ جب چیف جسٹس نے ان کا مذاق اڑایا تو نوجوانوں نے اس تضحیک امیز لیبل کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اپنی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لو تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم کاکروچ ہیں، اور کاکروچ وہ واحد جاندار ہے جو نیوکلیئر دھماکے میں بھی زندہ بچ جاتا ہے۔ تو ہم تمہارے اس سستے سسٹم کو بھی جھیل جائیں گے۔ تم نے اس ملک کو ایک گٹر بنا دیا، یہاں زندہ رہنے کے لیے ہمیں کاکروچ بننا پڑا۔ اس ڈیجیٹل طوفان کے پیچھے 30 سالہ نوجوان ابھیجیت دبکے کا دماغ ہے۔ ابھیجیت کا تعلق مہاراشٹرا کے شہر چھترپتی سمبھاجی نگر سے ہے اور وہ جرنلزم گریجویٹ ہے۔ ماضی میں وہ عام آدمی پارٹی آپ کے لیے بطور سوشل میڈیا والنٹیئر اور پولیٹیکل کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ کام کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے میمز پر مبنی مہمات چلانے کا وسیع تجربہ حاصل کیا۔ فی الوقت ابھیجیت امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی سے پبلک ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہے ہیں۔ جب ابھیجیت نے بوسٹن میں اپنی یونیورسٹی کی کانویکیشن کے دوران چیف جسٹس کے یہ ریمارکس دیکھے تو انہوں نے احتجاجاً 16 مئی 2026 کو کاکروچ جنتا پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ ابھیجیت کا کہنا ہے کہ وہ کوئی روایتی لیڈر نہیں بننا چاہتے، بلکہ وہ اس سسٹم کے ستائے ہوئے نوجوانوں کو ایک آواز دے رہے ہیں۔ دبکے کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی پوسٹ کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اپنی پارٹی آن لائن کھڑی کر دی، جس کے لک اور منشور کو ڈیزائن کرنے کے لیے انہوں نے کلاؤڈ اور چیٹ GPT جیسے AI ٹولز کا استعمال کیا۔ ان کا یہ اقدام عالمی سطح پر چلنے والی ان متبادل ثقافتی اور سیاسی تحریکوں کی طویل روایت کے عین مطابق ہے جو مرکزی دھارے کی سیاست کو چیلنج کرنے کے لیے طنز یا ابسرڈٹی اور پرفارمنس کا سہارا لیتی ہیں۔ پارٹی کا انتخابی نشان بھی حضور انہوں نے فائنلائز کر لیا ہے، اور پارٹی کا انتخابی نشان انتہائی علامتی اور جدید ہے۔ ایک موبائل فون جس کے اندر کاکروچ کا خاکہ ہے، a mobile phone with an outline of a cockroach۔ یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ یہ کاکروچ کرونیکلی آن لائن رہتا ہے، ہر وقت آن لائن رہتا ہے، اور ان کا ہتھیار ان کا سمارٹ فون ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے فالوورز کی تعداد طوفانی رفتار سے بڑھی، لیکن نندو حکومت نے روایتی بدماشی اور مد مقابل کو خاموش کرانے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ان پر وار پہ وار کیے، اور قانونی مطالبات کے تحت یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کا آفیشیل ایکس ٹویٹر ہینڈل CJP-2029 جس پر 2 لاکھ سے زائد فالوورز تھے، انڈیا میں ودہیلڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، ابھیجیت نے دعویٰ کیا کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی سرکاری کوششیں بھی بار بار کی جا رہی ہیں، لیکن جینزی نے فوری طور پر نیا ہینڈل کاکروچ از بیک بنا کر پیغام دیا، تم نے سوچا ہم سے چھٹکارا پالو گے؟ یہ جینزی ہے۔ نوجوان سڑکوں پر کاکروچ کا کاسٹیوم پہن کر احتجاج اور صفائی کی مہم چلا رہے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا انقلابی منشور سب سے نرالا ہے۔ اگرچہ یہ تحریک تن سے شروع ہوئی، لیکن اس کا منشور ان مسائل پر مبنی ہے جن پر بات کرتے ہوئے انڈیا کا گودی میڈیا کانپ اٹھتا ہے۔ پہلا، ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مراعات نہیں۔ کسی بھی چیف جسٹس یا جج کو ریٹائرمنٹ کے بعد راجیہ سبھا کی سیٹ یا کوئی سرکاری عہدہ انعام کے طور پر نہیں دیا جائے گا، تاکہ عدلیہ حکومت کے دباؤ سے آزاد رہے۔ نمبر 2، ووٹر کے حق کا تحفظ، UAPA کے تحت گرفتاری۔ اگر کسی بھی ریاست میں کسی جائز شہری کا ووٹ لسٹ سے نام غائب ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے
تو چیف الیکشن کمشنر کو براہ راست دہشت گردی مخالف قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ووٹ کا حق چھیننا ملک دشمنی ہے۔ تیسرا، خواتین کے لیے 50% کوٹا۔ پارلیمنٹ کی نشستیں بڑھائے بغیر خواتین کے لیے 33% نہیں بلکہ پورے 50% کوٹا اور کابینہ کی آدھی وزارتیں خواتین کے لیے مخصوص کی جائیں۔ چوتھا، آزاد میڈیا، گودی میڈیا کا خاتمہ۔ امبانی اور اڈانی جیسے سرمایہ داروں کے زیر اثر چلنے والے تمام میڈیا ہاؤسز کے لائسنسز منسوخ کیے جائیں گے۔ گودی میڈیا کے اینکرز کے بینک اکاؤنٹس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں گی۔ پانچواں، سیاسی وفاداریاں بدلنے پر 20 سال کی پابندی۔ کوئی بھی MLA یا MP جو الیکشن جیتنے کے بعد اپنی پارٹی تبدیل کرے گا، جیسا کہ BJP اکثر ہارس ٹریڈنگ کرتی ہے، تو اس پر 20 سال کے لیے الیکشن لڑنے اور کسی بھی عوامی عہدے پر بیٹھنے کی پابندی ہوگی۔ فی الحال ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ وزیر تعلیم میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے پیپر لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کرے اور فوراً مستعفی ہو۔ اچھا حضور، اب یہ سارا کچھ تو آن لائن چل رہا ہے، بڑی دھماکے دار خبریں ہیں، 2 کروڑ لوگ فالو کر رہے ہیں انسٹاگرام پر، 2 لاکھ لوگ فالو کر رہے ہیں ایکس پر، لیکن اگر یہ کاکروچ واقعی سوشل میڈیا سے نکل کر انتخابی دنگل میں اترنے کا فیصلہ کریں تو انڈیا کے قانون ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ کے سیکشن 29A کے تحت انہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI کے پاس رجسٹریشن کرانا ہوگی، جس کا طریقہ کار انتہائی کٹھن ہے۔ سب سے پہلے تو پہلا مرحلہ آتا ہے کہ پارٹی کو اپنے مجوزہ نام، مقاصد اور آئین کے مسودے کے ساتھ الیکشن کمیشن کو درخواست دینا ہوگی، جس کے ساتھ 10,000 روپے کا ناقابل واپسی ڈیمانڈ ڈرافٹ جمع کرانا ہوگا۔ دوسرا مرحلہ، صرف آن لائن سپورٹ کافی نہیں، پارٹی کو اپنے کم از کم 100 ایسے ارکان کی سرکاری ووٹر ID یا ریکارڈ جمع کرانے ہوں گے جو انڈیا کے تصدیق شدہ ووٹرز ہوں۔ تیسرا مرحلہ، پارٹی کے صدر کو مجسٹریٹ کے سامنے حلفیہ بیان دینا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی رکن کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ CJP کے کیس میں بانی یہ جو ابھیجیت دپکے ہے، اس کو پھر اوتھ کے لیے امریکہ سے خصوصی طور پر انڈیا آنا پڑے گا، اور اگر ترنمول کانگریس کی مہوا موئتر جیسے سیاستدان اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے اپنی موجودہ پارٹی کی رکنیت چھوڑ کر باقاعدہ کاکروچ بننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ، پارٹی کا نام 2 قومی اور 2 مقامی اخبارات میں شائع کرانا ہوگا تاکہ عوام کو 30 دن کا وقت دیا جائے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اسے رجسٹرڈ ان ریکگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی RUPP یعنی ایک حقیقی قانونی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کر لے گا۔ اچھا حضور، روایتی سیاست دانوں اور ججوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن تاریخ اور ادب گواہ ہیں کہ جب بھی کسی جابر نظام نے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا، وہیں سے ایک بڑی فکری بغاوت نے جنم لیا۔ 1915 میں دنیا کے عظیم مصنف فرانس کافکا نے ایک شہرۂ آفاق ناولٹ لکھا تھا جس کا نام تھا دی میٹامورفوسس۔ آج سے 1 صدی قبل لکھی گئی یہ کہانی انڈیا کے موجودہ کاکروچ نوجوان کی داستان غم سے ہو بہو ملتی ہے۔ کہانی کیا تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار گریگور سامسا نامی ایک عام مڈل کلاس نوجوان ہے۔ وہ ایک کپڑے کا سیلز مین ہے جو دن رات کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ اپنی نوکری سے سخت نفرت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹی بہن کا واحد سہارا ہے اور اپنے باپ کا لیا ہوا بھاری قرضہ اکیلے چکا رہا ہے۔ ایک صبح جب گریگور بیدار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بستر پر اس کا انسانی جسم غائب ہو چکا ہے اور وہ ایک خوفناک دیو ہیکل کاکروچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی پیٹھ پر سخت شیل ایک ڈھال آ چکی ہے اور اس کے درجنوں پتلی پتلی سی ٹانگیں ہوا میں بے بسی سے لہرا رہی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر رونے کی بجائے اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میری صبح کی 5 بجے کی ٹرین چھوٹ جائے گی، اب میں نوکری پر کیسے جاؤں گا، میرا باس مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی وہ ذہنی طور پر اس کٹھن معاشی نظام کا اس حد تک غلام بن چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے زیادہ اپنی نوکری کی فکر تھی۔
جب اس کا خاندان اور اس کا باس اسے اس روپ میں دیکھتے ہیں تو سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا اپنا باپ غصے میں آ کر اسے ایک سیب دے مارتا ہے جو اس کی پیٹھ کے شیل میں دھنس جاتا ہے، ایک زخم ہو جاتا ہے، اور وہ زخم سڑنے کی وجہ سے اسے ایک گہرا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس خاندان کے لیے گریگر نے اپنی جوانی اور خواہشات قربان کی تھیں وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ پیسے کمانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ ان کے لیے ایک گھناؤنا بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی بہن جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا کہتی ہے ہمیں اس جانور سے چھٹکارا پانا ہوگا، یہ ہمیں مار ڈالے گا۔ گریگر اپنی فیملی کی یہ بے رخی دیکھ کر، یہ بے رحمی دیکھ کر صدمے اور بھوک سے اپنے اندھیرے کمرے میں دم توڑ دیتا ہے، اور صبح گھر کی جو صفائی کرنے والی ماسی تھی، میڈ تھی، وہ اس کی لاش کو کچرے دان میں پھینک دیتی ہے۔ اس کے مرتے ہی اس کا خاندان شکر ادا کرتا ہے اور ہنستا ہوا اپنی نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ کافکا کی یہ کہانی آج کے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر لیکن بے روزگار ہندوستانی نوجوان کی عکاس ہے۔ نندو راج اور سرمایہ دارانہ نظام میں بے روزگار نوجوان نوکری مانگتے ہیں یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں چیف جسٹس کی طرف سے کاکروچ اور پیراسائٹ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ گریگر سامسا کی طرح انڈیا کا نوجوان بھی اس کٹھن نظام میں ایک کاکروچ بن چکا ہے جسے کچلنا بہت آسان ہے، لیکن نندو حکومت یہ بھول گئی ہے کہ کافکا کا کاکروچ اکیلا تھا اور وہ مر گیا، جبکہ انڈیا کی سڑکوں اور سوشل میڈیا پر اس وقت کروڑوں کاکروچ متحد ہو چکے ہیں جنہیں کچلنا نندو کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ لیکن حضور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ صرف انڈیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، بر صغیر کا ایک خاص پیٹرن بن چکا ہے، جہاں جین زی جو موجودہ نسل ہے اس نے اپنے غصے اور سمارٹ فونز کو استعمال کر کے جابر حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ سب سے پہلی مثال تو بنگلہ دیش کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہاں کے نوجوانوں نے کوٹا سسٹم اور بے روزگاری کے خلاف تاریخی تحریک شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شیخ حسینہ واجد کی دہائیوں پرانی آمرانہ حکومت کو چلتا کیا۔ حسینہ ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور اسے موت کی سزا ہو گئی۔ نیپال، وہاں بھی روایتی سیاسی اشرافیہ کے خلاف نوجوان نسل نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں پرانی جماعتوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور نوجوان متبادل قیادت اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی۔ شری لنکا، معاشی بدحالی اور روزگار کی کمی پر وہاں کی متبادل نوجوان لہر نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اس وقت کے صدر کو جان بچا کر ملک سے فرار ہونا پڑا اور عوام نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا۔ انڈیا میں بی جے پی بنیادی طور پر غنڈوں، فاشسٹ نظریات اور سرکاری اداروں کے بلبوتے پر چلنے والی پارٹی ہے۔ نندو، اس کی پلے بک کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے اسے ای ڈی، سی بی آئی کے ذریعے دبا دو، عدلیہ سے سزا دلواؤ اور میڈیا پر بدنام کرو، وکٹمائز کرو۔ چونکہ عدلیہ، پولیس اور انتظامیہ سب نندو کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے متبادل آوازوں کو کچلنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ لیکن کاکروچ جنتا پارٹی کا کوئی فزیکل ہیڈ کوارٹر ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی روایتی فنڈنگ ہے جسے مودی سرکار ضبط کر سکے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے جو کروڑوں سمارٹ فونز میں پھیل چکا ہے۔ حضور، ملین ڈالر کوسچن یہ ہے، بی جے پی کی فاشسٹ انتظامیہ، پولیس اور گودی میڈیا اس ڈیجیٹل فوج کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے گی۔ سچی اور حقیقی قربانی کا وقت اب شروع ہوگا۔ کیا یہ آن لائن کاکروچ نندو سرکار کے لاٹھی چارج، جھوٹے مقدموں اور جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا یہ نوجوان صرف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنانے تک محدود رہیں گے یا زمین پر اتر کر حقیقی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ یہی اس تحریک کا اصل اور آخری امتحان ہوگا۔ اور آخر میں ایک $1 بلین سوال، شری لنکا، بنگلہ دیش اور اب انڈیا، بر صغیر میں اٹھتے ہوئے اس جین زی کے طوفان کا اگلا ہدف کیا پاکستان ہوگا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔